Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अलबिर मुंबई की जानिब से सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बात चल रही थी कि रोज़ा ऐसे लोगों पर फ़र्ज़ है कि जो शख्स कुदरत रखता हो, रोज़ा रखने की ताकत रखता हो। ऐसा मरीज़ जो कुदरत नहीं रखता, ऐसा आदमी जो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो गोया वो शख्स, अगर वो बीमारी उसके लिए ज़रर का बाइस बनती है तो वो शख्स गोया कुदरत नहीं रखता है। अब आइए हम देखते हैं कि मरीज़ की 3 हालतें होती हैं। रमज़ान के महीने में अगर कोई शख्स बीमारी में मुब्तला होता है तो उसकी 3 हालतें बनती हैं। एक हालत ये है कि एक आदमी किसी बीमारी में मुब्तला होता है, लेकिन वो बीमारी उसके लिए मुशक्क़त का बाइस नहीं होती है और ना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रर और नुकसान का बाइस बनती है। तो ऐसे आदमी पर अगर मामूली सा कोई मर्ज़ है, कोई बीमारी है, तो उस आदमी पर रोज़ा रखना वाजिब है। यानी ऐसी छोटी मोटी बीमारियों की वजह से आदमी को रोज़ा जैसी इबादत को तर्क करना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो ऐसा उज़्र नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसे वो रुख़सत हासिल हो रही है, क्योंकि वो मामूली सा मर्ज़ है। इसी तरीके से दूसरी हालत ये होती है कि अगर कोई आदमी बीमार हुआ है तो उस आदमी को वो बीमारी मुशक्क़त में डालने वाली है, तकलीफ़ और हर्ज में डालने वाली है। अगरचे उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसकी वजह से मुशक्क़त और तकलीफ़ के अंदर पड़ सकता है। तो ऐसे आदमी के लिए नापसंदीदा अमल है कि वो आदमी रोज़ा रखे मुशक्क़त के बावजूद, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया ने ऐसे शख्स को रुख़सत दिया है। अल्लाह तबारक व तआला करीम है और उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक आदमी अगर बीमार होता है और उस बीमारी की वजह से मुशक्क़त और हर्ज में पड़ता है तो शरीयत उसे रुख़सत देती है, और एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की रुख़सतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अन तुअता रुख़सहु, कि एक आदमी अगर अल्लाह ताला की रुख़सतों से फ़ायदा उठाए तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है। कमा यकरहु अन तुअता मासियतहु, जैसा कि एक आदमी अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, अल्लाह की मासियत करे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को नापसंदीदा है। ऐसे ही उसकी रुख़सतों से अगर फ़ायदा उठाया जाए तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंदीदा अमल है। तो इसकी बुनियाद पर हमें जानना चाहिए कि ऐसा आदमी जिसकी बीमारी उसको मुशक्क़त में डालने वाली है, तो उस आदमी को रोज़ा तर्क कर देना चाहिए और बाद के दिनों में उस आदमी को अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा देनी लाजिम और ज़रूरी है। ऐसे ही तीसरी हालत यह है कि उस आदमी को उसकी बीमारी तकलीफ़ और मुसीबत में डालने वाली है, हर्ज का भी बाइस है और उसको ज़रर और नुकसान पहुँचाने वाली है, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ा रखना हराम है। उस आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वो आदमी रोज़ा रख करके अपने आप को ऐसी मुश्किल, ऐसी मुशक्क़त और ऐसी परेशानी और ऐसी ज़रर के अंदर डाल दे कि जिससे उसकी जान जा सकती है। क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए क़ायदा मुतय्यन किया है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, कि तुम अपने आप को कत्ल न करो, अपनी नफ्सों को ज़ाय न करो, कत्ल न करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ बड़ा रहीम और मेहरबान है, रहम करने वाला अल्लाह ताला। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, तुम अपने आप को हिलाकत और बर्बादी के अंदर न डालो। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरीज़ को, जिसकी बीमारी उसके कत्ल का ज़रिया बन सकती है, उसके जान जाने का ज़रिया बन सकती है, तो ऐसे शख्स के लिए रोज़ा रखना ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, वइज़ा हदसा लहुल मर्ज़, एक आदमी को अगर रमज़ान के दिनों में एक आदमी ने रोज़ा रखा था, लेकिन रोज़ा रखने के बाद दिन के किसी हिस्से में वो शख्स बीमार पड़ गया, तो उस आदमी के लिए और उस बीमारी की वजह से वो शख्स मुशक्क़त में पड़ सकता है,
تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ آدمی روزہ توڑ دے اور پھر اس ٹوٹے ہوئے روزے کی توڑے ہوئے روزے کی قضا دینی اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی پر بیماری طاری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس کی تشخیص کرائے، اور تشخیص میں ایک مسلمان طبیب اور ڈاکٹر جو اپنے پیشے میں ماہر ہو اس کی شہادت ضروری ہے، یعنی وہ شخص اس کی تشخیص کر کے بتا دے کہ یہ بیماری تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، تب جا کر کے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے کہ یہ بیمار کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور اسی چیز پر قیاس کیا گیا ہے ایسی عورت کو جو حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے، ایسی عورت جو حالت حمل میں ہے اور اس کی حمل اسے مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والی ہے۔ اگر وہ عورت روزہ رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ عورت حرج میں پڑ جا رہی ہے، تکلیف کا باعث ہے روزہ، تو شریعت اس کو رخصت دیتی ہے کہ وہ عورت حالت حمل میں روزے کو چھوڑ دے اور آئندہ دنوں میں اپنے روزوں کی قضا دے۔ اسی طریقے سے ایسی عورت جو مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، اور دودھ کی پلانے کی وجہ سے وہ عورت بھی مشقت میں پڑ رہی ہے یا اس کے بچے کو کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، تو شریعت اس عورت کو بھی رخصت دیتی ہے۔ تو ایسی حاملہ اور ایسی مرضعہ عورت کو اگر اسے یا اس کے بچے کو کوئی ضرر، کوئی مشقت اور کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو رہی ہے تو اس کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اسی بیمار پر قیاس کرتے ہوئے، اور وہ آگے کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں وہ اپنے روزے کی قضا دے، جیسا کہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاح والصوم وعن الحبلى والمرضع۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسافر سے نصف صلاۃ کو یعنی اللہ تعالی نے ہٹا دیا ہے، یعنی ایک مسافر کو نماز کے قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے مسافر کو روزہ چھوڑ دینے اور بعد کے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دی گئی، اور ایسی عورت جو حاملہ ہے اور جو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ روایت بھی سنن نسائی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی مرضعہ اور ایسی حاملہ عورت کو شریعت نے رخصت دیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حاملہ اور مرضعہ عورت اگر اپنے آپ کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف پاتی ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے دنوں میں قضا واجب ہوگی۔ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کو ایسے مریض پر قیاس کیا گیا ہے جو اپنے نفس پر خوف کھا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ بیمار کی یہ حالتیں ہوتی ہیں، اور اسی پر حاملہ اور مرضعہ کو بھی قیاس کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک شرط جو وجوب صوم کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ ایک آدمی اگر مسافر ہے تو مسافر پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو روزہ کے معاملے میں رخصت دے دیا ہے۔ ایسے ہی امام ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ضرورت کے تحت سفر پر نکلنا جائز ہے، یعنی ایک آدمی کا حالت صوم میں سفر کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کو اگر ضرورت ہے، حاجت ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کرنی پڑ رہی ہے تو اس آدمی کو سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ ایسا شخص جو سفر کے لیے نکل رہا ہے تو معتبر شروط اگر متحقق ہوں اور ایسا شخص واقعی ضرورت کے تحت اپنے وطن سے دور سفر پر جا رہا ہو تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے اور اختیار دیتی ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزے کو توڑ دے اور بعد میں قضا دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو آدمی بیمار ہو اور جو آدمی مسافر ہو، سفر میں ہو، تو ایسے شخص کو دوسرے دنوں میں روزے کی قضا دینی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص
حیل و حجت کی بنیاد پر۔ ایک آدمی بہانہ کے لیے یا روزے سے بچنے کے لیے، ایک آدمی اگر سفر اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ اصلاً اسے کوئی حاجت نہیں ہے، اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ کی رخصت پانے کے لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ اس مہینے میں سفر کروں اور روزہ مجھے نہ رکھنا پڑے، تو حیل و حجت کے لیے اگر ایک آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس نیت اور اس قصد کے ساتھ، تو شریعت اس کو رخصت نہیں دیتی ہے۔ یعنی یہ عذر لغو ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آدمی روزہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شخص پر سفر سے واپس ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اس کی نیت اور اس کے ارادے یہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کیا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے اور کچھ لوگ روزہ رکھتے، تو روزہ چھوڑنے والے نہ تو رکھنے والے پر کوئی عیب لگاتے اور نہ ہی روزہ رکھنے والے روزہ چھوڑنے والوں پر کوئی عیب لگاتے۔ تو اس طریقے سے ہم صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی یوم شدید الحر، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں سخت گرمی اور سخت تپش کی حالت میں بھی ہم نے دیکھا، حتی ان الرجل لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، سخت گرمی کی وجہ سے ہم میں کا ایک آدمی اپنے سر پر ہاتھ کو رکھے ہوتا، وما منا احد صائم، اور ہم میں سے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ بن رواحہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے 1122 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ ایسی تپش کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جیسی عظیم ترین عبادت کو رکھا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کتنی دوری کے سفر پر روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ مسافت سفر کی تحدید کسی صریح اور صحیح نص سے اس طرح ثابت نہیں ہوتی کہ آدمی اتنے دور کی سفر کرے گا تو اس آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک قصر صلاۃ کی مسافت 4 برد یعنی تقریباً 80 سے 87 کلومیٹر تک جو ہے ایک آدمی اگر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے نماز کا قصر کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اسی پر اس آدمی کو جو روزہ کی حالت میں ہے، تو ایسا آدمی جو تقریباً 80 سے 87 کلومیٹر یا 83 کلومیٹر تک، 80 سے زائد کلومیٹر تک ایک آدمی اگر سفر کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ کان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ یقصران و یفطران فی 4 برد وہی 16 فرسخا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ جب 4 برد یعنی 16 فرسخ سفر کرتے تھے تو وہ کیا ہے، روزہ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ آئیے ہم ایک آج کے دور میں 4 برد یا 16 فرسخ کی مقدار کیا بنتی ہے۔ 1 فرسخ تقریباً 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے 1 برید 20 کلومیٹر کا ہوا۔ 4 برید یا 16 فرسخ تقریباً 80 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو 80 سے 83 یا 87 کلومیٹر تک کی دوری اگر ایک آدمی طے کرتا ہے، اتنی دور کا سفر ایک مسافر کرتا ہے، تو اس کے لیے نماز کا قصر کرنا اور روزے کو توڑ دینا جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین اور کئی علماء کرام نے اس چیز کو اپنے فتاویٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید اہم ترین مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.